ख्वाब में सिर्फ एक ही हस्ती को देखा, ना इब्लीस ने देखा, ना पैगंबरों ने देखा। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला नजर आना। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वला आलिहि व सहाबी अजमाइन बिरहमतिका या रहमर राहिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी नाज़रीन, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। मेरी वीडियो का अनवान है, क्या ख्वाब में अल्लाह करीम का दीदार हो सकता है? ये वाहिद हस्ती है जो ख्वाब में नहीं, मरने के बाद अल्लाह का दीदार हो सकता है। तो नाज़रीन, क्योंकि कुरान में है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने जब कहा था व इज़ कुल्तुम या मूसा लन नुअमिन लका हत्ता नरल्लाहि जहरतन फ़अख़ज़तकुमुस साइक़ातु व अंतुम तंज़ुरून। ए मूसा, हम तुम पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक हम अल्लाह को ज़ाहरी तौर पर देख न ले। लेकिन जब अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लेकर गए थे तो एक चीख ने, एक बिजली गिरी थी जिससे वो सब मर गए थे। तो अल्लाह का दीदार ख्वाब में नहीं हो सकता। तो एक वाहिद हस्ती जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह ख्वाब में दीदार हुआ है अल्लाह का। तो नाज़रीन, ये जो जितनी बातें हैं कि अल्लाह का दीदार जो ख्वाब में हो सकता है, किसी वली को, किसी पैगंबर को, सहाबा इकराम तक किसी को अल्लाह ख्वाब में नहीं आया। हाँ, मरने के बाद अल्लाह का दीदार होगा। तो नाज़रीन, आइए हम अपने मौक़िफ़ पर नहीं रहेंगे, हम उलमा इकराम की तरफ चलते हैं, उनका मौक़िफ़ इस बारे में जानते हैं। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले हम सुनते हैं तारक मसूद साहब का मौक़िफ़, जानते हैं इस बारे में कि क्या ख्वाब में अल्लाह का दीदार हो सकता है। ख्वाब में अल्लाह पाक की ज़ियारत, क्या ख्वाब में अल्लाह पाक को देख सकते हैं? आमिर मुरादाबाद से। जी हाँ, ख्वाब में अल्लाह की ज़ियारत मुमकिन है। बहुत से असलाफ़ से साबित है, इमाम अहमद इब्न हम्बल से भी साबित है कि उन्होंने ख्वाब में अल्लाह की ज़ियारत की, और असलाफ़ के ये वाक़यात तवातुर से साबित हैं। जी नाज़रीन, आपने मौलाना तारक मसूद साहब को सुना, उनका मौक़िफ़ जाना। आइए अब हम सुनते हैं पीर जुल्फ़कार अहमद नक्शबंदी साहब को, उनके दलाइल इस बारे में जानते हैं। हमारे सिलसिला के एक बुजुर्ग थे, हजरत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह। एक मर्तबा उन्होंने कहा कि ए अल्लाह, आप जानते हैं कि मैंने जिंदगी के 73 साल इस तरह गुजारे कि मेरे दिल में तेरे सिवा कोई और नहीं था। और कसम उठा के कहा, ए अल्लाह, तू जानता है, अल्लाह को गवाह बना के बात करना ये कितनी बड़ी चीज होती है। ऐसे इंसान बात कर दे तो वो भी जिम्मेदारी की बात है, फिर अल्लाह को गवाह बना के बात करना तो और भी ज्यादा अहम बात हो जाती है। तो वो अल्लाह को गवाह बना के कह रहे हैं, ए अल्लाह, तू जानता है, मैंने जिंदगी के 73 साल इस तरह गुजारे कि मेरे दिल में तेरे सिवा कोई और नहीं था। कैसे बुजुर्ग थे, कैसी जिंदगियां थी। फरमाते हैं कि एक मरतबा मुझे ख्वाब में अल्लाह ताला का दीदार हुआ। ख्वाब में अल्लाह ताला का दीदार पॉसिबल है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को 100 मरतबा ख्वाब में अल्लाह ताला का दीदार हासिल हुआ था। तो फरमाते हैं कि मेरे एक दफा ख्वाब में अल्लाह ताला का दीदार नसीब हुआ तो मैंने कहा, ए अल्लाह, 73 साल से मेरे दिल में तेरे सिवा कोई और नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जवाब में फरमाया कि तुम 73 साल की बात करते हो, हमने तुझे अजल से अपना बना रखा है। ऐ मेरे बंदे, हमने अजल से तुझे अपना बना रखा है, तभी तो तुझे हिदायत दी और ईमान पे कायम की। तो अल्लाह की मोहब्बत के क्या कहने, जितना हम अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह की मोहब्बत इसके रिटर्न में और ज्यादा होगी। एक नुक्ते की बात जरा समझिए कि इंसान को अल्लाह ताला ने मखलूक की मोहब्बत के लिए पैदा नहीं किया, इसके बावजूद मखलूक की मोहब्बत इंसान को बेबस कर देती है। कितने लोग हैं कहते हैं जी कि हम फलां की मोहब्बत में बेबस हैं, क्या करें, हम नहीं छोड़ सकते। तो जिस मोहब्बत के लिए इंसान पैदा नहीं हुआ
وہ محبت اگر بندے کو بے بس کر دیتی ہے تو جس مقصد کی خاطر انسان پیدا ہوا ہے، اللہ کی محبت، اس محبت کی لذت کیا ہوگی، اس محبت کا مزہ کیا ہوگا جس کی خاطر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی تو لذت ہی جدا ہے. جی ناظرین، آپ نے پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب کا موقف جانا. آئیے اب ہم سنتے ہیں قاری تقی عثمانی صاحب کو، ان کے دلائل اس بارے میں جانتے ہیں. روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا. اب کس طرح دیکھا اللہ تعالیٰ بھی بہتر جانتے ہیں، لیکن بہت سے بزرگوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے. ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہماری آنکھیں تصور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا، لیکن کسی خاص مثالی طریقے پر، کوئی خاص تجلی کے طریقے پر بعض اوقات اللہ کے نیک بندوں کو خواب میں زیارت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی. تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو نے کسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا. کس طرح دیکھا، کس انداز میں دیکھا، اللہ تعالیٰ بھی بہتر جانتے ہیں. کوئی تجلی ہوئی ہوگی جو انہوں نے دیکھی. تو جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی اور اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ کیف الوصول الیک، یا اللہ آپ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، آپ تک کیسے پہنچے، یعنی آپ کا قرب کیسے حاصل کریں، کوئی کیا طریقہ ہے. کیف الوصول الیک. تو بڑا خوبصورت جواب دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں کہ اترک نفسک وتعال، اترک نفسک وتعال، یعنی اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ دو اور چلے آؤ. یعنی جو ناجائز خواہش پیدا ہو رہی ہے، ناجائز کام کرنے کی خواہش پیدا ہو رہی ہے، اس کو چھوڑ دو، زبردستی کر کے، اپنے اوپر زبردستی کر کے اس کو چھوڑ دو اور چلے آؤ. یعنی جو ہی تم اپنے نفس کی مخالفت کرو گے، ناجائز خواہشات کو پامال کرو گے، زبردستی کر کے کرو گے، مشکل محنت کر کے کرو گے، تو اتنا ہی مجھ سے قرب حاصل ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا قرب تمہیں اس سے حاصل ہو جائے گا. جب کوئی بندہ، خوب سمجھ لیجئے، جب کوئی بندہ دل میں ایک ناجائز خواہش پیدا ہونے کے وقت اس خواہش کو کچل کر، دبا کر، پامال کر کے اس کی مخالفت کرتا ہے اور ناجائز کام سے بچتا ہے، تو اس وقت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے درجات اس کے بلند ہو کر اللہ تعالیٰ کے قرب تک پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے قرب تک پہنچ جاتا ہے. فرض کرو مثال کے طور پر، ایک سادہ سی مثال یہ ہے کہ نماز کا وقت ہے اور دل میں سستی آ رہی ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ میں سو جاؤں، آرام کروں، یا کوئی محفل جمی ہوئی ہے اور اس سے اٹھنا بہت بھاری معلوم ہو رہا ہے، آواز آ رہی ہے حی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی، اور آدمی گھر میں بیٹھا ہوا آرام سے، اس وقت میں اپنے آرام کو چھوڑ کر، اس جمی ہوئی مجلس کو چھوڑ کر نماز کی طرف اگر بڑھے گا تو دل میں نفسانی خواہش اس کے واسطے میں رکاوٹ بنے گی. لیکن جب ایک مرتبہ یہ تہیہ کر لے گا کہ نہیں، میں اس نفسانی خواہش کی پیروی نہیں کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، میں سیدھا مسجد کی طرف جاؤں گا، وہ اپنی اس نفسانی خواہش کو کچل کر، پامال کر کے، دبا کر مسجد کو روانہ ہو گیا. تو یہ عمل جو ہے اس کا، جو اپنے نفس کو اس نے کچلا اور اپنے نفس کی خواہش کو دبایا، یہ اس کو ذرا سی دیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنا قریب کر دے گا اور اتنا قرب اللہ تعالیٰ کا حاصل ہو جائے گا کہ وہ ساری لذتیں جو اس کو آرام میں محسوس ہو رہی تھی وہ اس کے آگے ہیچ در ہیچ ہوں گی. جی ناظرین، آپ نے قاری تقی عثمانی صاحب کو سنا، ان کا موقف جانا. آئیے اب ہم سنتے ہیں قاری احسان اتاری صاحب کو، ان کے دلائل اس بارے میں جانتے ہیں.
مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ پاک کا جاگتی آنکھوں سے دیدار کیا ہے، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی خواب میں اللہ کا دیدار کر سکتا ہے؟ جی دیکھیں، اس حوالے سے جو اہل سنت کا موقف ہے وہ بالکل واضح ہے، جو کتب کے اندر مذکور ہے کہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے۔ واقعات بھی موجود ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرافیق اکبر میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے لکھا کہ آپ نے 100 مرتبہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ یوں ہی امام زبیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اتحاف السعادت المتقین میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے لکھا کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ تو بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین کے واقعات بھی موجود ہیں، اور ہماری کتب عقائد کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار یہ دنیا کے اندر ہوتا ہے، مومنوں کو ممکن ہے ان کے لیے۔ ہاں، جاگتی آنکھوں سے جو دیدار ہے وہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، یعنی کسی اور کو یہ نہیں ہوا اور نہ کسی اور کو ہوگا۔ یہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے کہ آپ نے جاگتی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ ہاں، آخرت کے اندر جب ہم جائیں گے تو وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس وقت تو بہت سارے کھلتے چہرے ہوں گے کہ جو اپنے رب عز و جل کا دیدار کرتے ہوں گے۔ تو آخرت میں سب کو دیدار ہوگا، ہر مومن کو دیدار ہوگا، لیکن دنیا کے اندر جاگتی آنکھوں سے دیدار کرنا یہ صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ ناظرین، آپ نے قاری احسان عطاری صاحب کو سنا، ان کا موقف جانا۔ آئیے اب ہم سنتے ہیں ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کو، ان کا موقف جانتے ہیں اس بارے میں۔ کیا اللہ کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، بالکل ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نظر آنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات، جو کچھ خواب میں نظر آئے وہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے کلیئر کٹ حکم دے دیا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، بالکل ٹھیک، اس کو آنکھیں پا نہیں سکتی۔ ہماری دنیا میں ہماری آنکھوں کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں رکھی گئی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں۔ صحیح۔ لہٰذا اللہ کو یعنی خواب میں آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں، یہ بالکل ایک فالس آپ کی انٹرپریٹیشن ہوگی۔ اگر آپ کہیں کہ فلاں شخصیت پرسونیفائی کر کے آپ کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ تھا، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ کی تجسیم نہ کی جا سکتی ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کو کسی جسم میں محدود کر کے دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ بنیاد قرآن ہے، خواب نہیں بنیاد۔ صحیح۔ تو قرآن نے جب یہ بات کہہ دی تو ہم خواب کو قرآن کے مطابق انٹرپریٹ کریں گے، نہ کہ قرآن کو خواب کے مطابق۔ جی ناظرین، آپ نے ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کو سنا، ان کا موقف جانا۔ آئیے اب ہم سنتے ہیں قاری اکمل قادری صاحب کو، ان کے دلائل اس بارے میں جانتے ہیں۔ ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ کیا اللہ تبارک و تعالی کسی عام بندے کو خواب میں اپنا دیدار کرا سکتا ہے؟ دیکھیں، بالکل کرا سکتا ہے، اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن عمومی طور پہ عام لوگوں کو دیدار نہیں ہوتا، خواص کو ہوتا ہے، لیکن ہزاروں پردوں میں رہ کے اللہ تعالیٰ کرا سکتا ہے۔ لیکن عام آدمی کو دیدار ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی خواب میں یوں کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا خدا ہوں تو واقعی خدا ہوں، وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شیطان کو کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی ہے۔ ہاں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی تو سرکار نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل میں متشکل نہیں ہو سکتا۔ ایک اور جی ناظرین، آپ نے قاری اکمل قادری صاحب کو سنا، ان کے دلائل جانے۔ آئیے اب ہم سنتے ہیں مولانا اسحاق صاحب کو، ان کا موقف اس بارے میں جانتے ہیں کہ کیا خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے۔ نہیں، نہ فرشتوں نے دیکھا ہے، نہ ابلیس نے دیکھا ہے، نہ پیغمبروں نے دیکھا ہے، اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا۔ قیامت کے دن کہتے ہیں دیکھیں گے، دوسرے کہتے ہیں نہیں دیکھیں گے، اس دن بھی جھگڑا ہی ہے، اب تک کسی نے نہیں دیکھا۔ بالکل اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا، نہ اس کا دیدار نصیب ہوا۔ اس دن اختلاف ہے کہ اہل سنت کہتے ہیں اس دن دیکھیں گے، یہ شیعہ حضرات اور معتزلہ خوارج کہتے ہیں کہ اللہ کو نظر آنے والی چیز ہے، وہ کہیں چھپا بیٹھا ہے ہی نہیں نظر آنے والی، نظر کیا آئے گا، اس لیے اس دن کچھ اور بن جائے گا، وہ نہیں، انسانی طاقت ہی نہیں کہ اس کو دیکھ سکے۔ یہ کہتے ہیں کہ لا تدرک الابصار اس دنیا کے لیے، وہ کہتے ہیں کہاں لکھا؟ اللہ نے صاف کہا کہ آنکھیں نہیں اس کو پا سکتی، آنکھوں کے بس کی بات ہی نہیں کہ اس کو دیکھ سکے۔ اس لیے یہ جھگڑا جو ہے نا یہاں بھی ہے اور وہاں بھی چلتا رہے گا۔ باقی یہاں اتنا یقینی نہیں، اس دن چونکہ اس کے احکام، فرشتے، جنت، دوزخ، عدالت سب سامنے آ جائے گی، یقین پورا ہو جائے گا کہ جو نہیں مانتے جو باقی خدا کی بادشاہت قائم ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھ لیں گے، وہ کہتے ہیں نہیں، سلطنت کے آثار جب سامنے آ جائیں گے، شک جاتا رہے گا۔ بات جھگڑے کی ہے
اللہ ہے ایسا ہی جو کہتے ہیں دکھائی دے گا. ان سے بھی جب پوچھتے ہیں کس طرح دکھائی دے گا, کانوں پر ہاتھ رکھ دیا اہل سنت نے کہ توبہ توبہ ایسے نہیں جیسے تم ایک دوسرے کو دیکھ لے, ہم نہیں جانتے کیسے دے گا پلے کسی کے کچھ نہیں. اللہ جو ہوا, اللہ کوئی میری آپ کی طرح کا ہے کہ سمجھ میں آ جائے نہیں. اصل کو سے ہٹ کے اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں ان کے متعلق کچھ بتایا نہیں, آپ نے بھی نہیں دیکھا. اچھا چلیں, بہت شکریہ بھائی, آپ کوئی آپ نے بھی نہیں دیکھا. ناظرین, آپ نے مولانا اسحاق صاحب کو سنا, ان کا موقف جانا. آئیے آخر میں سنتے ہیں ہم انجینئر مرزا علی صاحب کو, ان کے دلائل جانتے ہیں اس بارے میں. کیا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو 100 دفعہ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا؟ کیا یہ سچ ہے؟ بالکل جھوٹ ہے جی. خواب میں صرف ایک ہی ہستی کو اللہ کا دیدار ہوا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے, مسند احمد میں موجود ہے, مشکات کی بھی پہلی جلد میں 748 نمبر حدیث ہے. نبی الاسلام کو خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, جس کے اینڈ پہ وہ دعا ہے جو میں نے کافی دفعہ لیکچرز میں بیان کی کہ یہ آپ دعا مانگا کریں, اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین, یہ والی دعا. تو نبی الاسلام کا دیکھنا برحق ہے, باقی سب کہانی ہے. نہ کسی صحابی نے دیکھا, نہ کسی تابعی نے, اور اگر کسی نے کوئی چیز دیکھی ہوئی ہے تو وہ اللہ کو نہیں دیکھا ہوا, ان کے کوئی دماغ کا تخیل ہے یا کوئی شیطان نے ان کو اپنے ہتھے چڑھایا. صحابہ کے بارے میں تو ہم یہ گمان نہیں کر سکتے, بعد کے لوگوں نے کہانیاں لکھی, ہم نہیں مانتے اس کو, بالکل جھوٹ ہے. ناظرین, آپ نے تمام علماء اکرام کا موقف جانا, تو آپ نے سنا کہ کیا خواب میں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے. تو ناظرین, اس کے ساتھ ہی میری ویڈیو ہوتی ہے مکمل. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ کے گھروں میں اپنے رحمت اور فضل سے شاد و آباد رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.